बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में कोरोना की हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। अगर गुज़श्ता 3 रोज़ में कोरोना केसेस के हवाले से मैं एक तकाबुल आपको पेश करूं तो पाकिस्तान में मस्बत केसेस की तादाद 3 दिन में पिछले 17,635 है और भारत में तकरीबन 10 लाख है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा फ़र्क है। हालांकि 17,635 केसेस जो 3 दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो कह रहे हैं कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और अगर ज़्यादा ये बढ़ गया तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। अमवात की जो शरह पाकिस्तान में पिछले 3 दिन में वो 399 है और हिंदुस्तान में ये 6,980 के करीब है। ये जो सूरत हाल है ये बहुत अजीबोगरीब है। मैंने पहले भी शो में बताया कि वहाँ पे तो अब उन्होंने कहा है कि जी खेतों में आप अपनी मैयतें जला दें, शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है और अस्पतालों में ऑक्सीजन नापैद हो गई है। पहले उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा चैंपियन है, इसने कोरोना की वैक्सीन भी बना ली है, उन्होंने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दी, कुछ मेडिकेशन वगैरह बाकी चीज़ें भी, और मेरी इतलात के मुताबिक शायद ऑक्सीजन वगैरह के हवाले से भी एक्सपोर्ट हुई है। लेकिन अब वहाँ पर एक ऐसी वेव आई कोरोना की जिसने तबाही फेर के रख दी और पूरा मुल्क उसकी जद में आ गया और 3 दिन के अंदर 10 लाख केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो गई अस्पतालों में और इस वजह से लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में हम लोगों ने एहतियात ना की तो ये सिचुएशन हो सकती है। लिहाजा इसको रोकने के लिए अगर लॉकडाउन भी करना पड़ा तो करेंगे। इसी हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर फैसल सुल्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कितनी तशवीशनाक है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में सूरत हाल आपकी नजर में? बिल्कुल तशवीशनाक है जी। जब से ये वबा शुरू हुई पिछले साल तकरीबन इन्हीं दिनों में 1 साल से ऊपर हो गया तो तादाद शुमार आते रहे। लोग बहुत इसकी जिसे कहते हैं ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एपिडेमियोलॉजिक कैलकुलेशंस, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन हमारे जहन में हमेशा शिद्दत का एक बहुत अहम तराजू रहा और वो तराजू क्या था? वो था हमारे हेल्थ सिस्टम का ओवरवेल्म होना। कि हम हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा हमने कि देखें केसेस जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन जब वो आपकी सेहत को और सेहत के सिस्टम को मुतासिर करना शुरू कर दें तो वो तशवीशनाक। तो अगर मैं मुआवजा करके आपको बताऊं तो उस वक्त जो मैक्सिमम नंबर केसेस थे जो दाखिल थे क्रिटिकल केयर में, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर्स पे, उसको हम एक्सीड कर चुके हैं। और पिछली उस लहर में 153 अमवात जो थी वो मैक्सिमम थी किसी एक दिन, और ये गुज़श्ता जो 24 घंटों की तादाद है वो आपको पता है वो उससे ऊपर चली गई। तो बिल्कुल ये तशवीशनाक है क्योंकि इससे हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेस में आ रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई की अगर हम 90% उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। ये मेरा अगला सवाल था आपसे डॉक्टर साहब कि 90% सप्लाई जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की वो 90% हम ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। 90% की कंजम्पशन पे हम खड़े हैं, पीछे सिर्फ 10% रह जाता है और अभी तो हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं कोरोना की वबा के फैलाव के हवाले से। तो हम कहाँ पे खड़े हैं और कैसे इसको आप मैनेज करेंगे? ऑलरेडी वी आर ऑन 90%। बिल्कुल जी, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मवाजना कर दूं कि ये जो हमारी नेशनल इसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन बनाने की, इसमें 380 के करीब 380 मीट्रिक टन के करीब तकरीबन जो आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी उसका कुछ 40% ऐड होके ये आज हम 800 मीट्रिक टन पे हैं, उसका 90% आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमने ये कैपेसिटी ऐड ना हुई होती तो इस वक्त हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती। शुक्र है ये उस वक्त प्रिपरेशन की गई, उसका कुछ खातिर खा आज हमें फायदा हो रहा है। लेकिन हम इसको इस लेवल से ऊपर से रोकने के लिए बहुत अहम कदम ये है कि हम नंबर ऑफ केसेस को रोकें। तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब, क्या करेंगे? अच्छा जी, पहला कदम तो बड़ा क्लियर था, वो ये था कि जो चीजें जिन पे ऑलरेडी एग्रीमेंट है, जिस पे कोई बहस नहीं है, उनकी एनफोर्समेंट तो की जाए। क्योंकि हम बतौर नेशन, बतौर अवाम, हम इस चीज को छोड़ चुके थे कि यार अब क्या मास्क क्या पहनना, ये क्या करना, गुजर गया कोरोना, ये एटीट्यूड रहा है हमारा। तो एक तो उसकी एनफोर्समेंट वो आप आज से देख चुके हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी इसमें सख्ती आ गई एक आध दिन में और आपको इस पे स्ट्रिक्टनेस नजर आएगी। लेकिन अगर अगले 2-3 दिन में हमें कंप्लायंस यानी इन सारे एसओपीज के ऊपर जो अमल दरामद है उसमें वाज़े और खातिर खा फर्क ना नजर आया तो फिर मजबूरन वो तमाम शहर जो एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर हैं पॉजिटिविटी में,
उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट शटडाउन करने पड़ेंगे, जिसको लोग लॉकडाउन बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन। और वो सर्टेन परसेंटेज क्या है आपकी नजर में कि इस परसेंट से ऊपर हुआ तो उन शहरों में लॉकडाउन करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है जी कि वो तमाम शहर जिनकी रोलिंग एवरेज अगर आप कर लें 7 दिनों की या 5 दिनों की एवरेज जो है वो 15% से ऊपर है, तो उधर आपको ये कितने से ऊपर है जी? 15% से जी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। देखिए इसमें परसेंट से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, 15 से भी ज्यादा जो तो इसमें तो डॉक्टर साहब मेरे सामने जो आदादो शुमार है उसमें मर्दान इस वक्त 41% पे है मुस्बत केसेस में, पेशावर हरीपुर 27% पे है, लोअर दीर 34% पे है, नौशहरा 25% पे है, लाहौर 19% पे है, फैसलाबाद 16% पे है। तो ये 15% से तो ये सारे शहर ऊपर हैं। कम अज कम क्या इन सारे शहरों को लॉकडाउन करेंगे फिर? जी कम अज कम 15 शहर ऐसे हैं जहां के बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा मैं एक और भी आपको बात बताता चलूं कि ना सिर्फ कि आपने परसेंट को देखना है, बल्कि उसके अलावा आपने उस शहर के अंदर जो फैलाव है हेल्थ सिस्टम का उसको भी देखना है और चेंज को भी देखना है। अगर तो एक जगह कोई 14-15% के करीब है लेकिन स्टेबल चल रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है तो चलें, वहां तो आप उसका थोड़ा फर्क उसके बारे में व्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई 13-14 पे है और ऊपर तेजी की तरफ जा रहा है तो जाहिर है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो ट्रेंड है ना वो भी मैटर करता है एब्सोल्यूट नंबर के अलावा। सही हो गया। अच्छा, आप दो चीज़ों का आपने जिक्र कर दिया है कि आपने कहा कि SOPs के हवाले से सख्ती की जाएगी, दूसरा आपने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी 15% से ऊपर जो शहरों में मस्बत शरह है उनको लॉकडाउन किया जाएगा। हालांकि ये तो फिर बहुत सारे शहर लॉकडाउन करने पड़ेंगे। तीसरी बात डॉक्टर साहब वैक्सीन के हवाले से है। वैक्सीन के हवाले से है, ऑपोजिशन बार बार तनकीद करती है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कि वैक्सीन में पाकिस्तान पूरे रीजन में सबसे पीछे है और सिर्फ लोगों को हमारी हुकूमत ये कह रही है कि जी मास्क लगा लें, फासला रखें, SOPs को फॉलो करें, एहतियात करें। तो वैक्सीन जो हुकूमत का काम है उसके अंदर हम पीछे क्यों हैं? बड़ी साफ सी बात है जी। एक तो ये कि हमको इतना पीछे नहीं है, हमारे यहाँ 17 लाख लोगों को 17 लाख डोजेज लग चुकी हैं और ये इस 30 अप्रैल से पहले 3 मिलियन एडिशनल डोजेज पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं और ये लगेंगी। और मई और जून में 22 करोड़ लोगों में 17 लाख लोग। जी मैं आपको बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वैक्सीन की फराहमी भारी तादाद में सिर्फ उन मुल्कों के पास रही है जिनकी प्रोडक्शन अपनी रही है। अमेरिका, चाइना, किसी हद तक इंडिया, हालांकि वो कितना बड़ा प्रोड्यूसर थे सपोजिटली वैक्सीन का और उनके यहाँ क्या सिचुएशन है, बात ये है। और ऐसे ममालिक आपको मैं सामने मिसाल, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान भी इसमें हमसे आगे, हालांकि वो लोग तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना डॉक्टर साहब। वो उनकी छोटी पॉपुलेशन है, उनको तोहफे में जितनी मिल गई वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ बांग्लादेश की तो छोटी नहीं है, बांग्लादेश तो तकरीबन 20 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है जी। उनको इंडिया ने तोहफे में दे दी ना जी। सो बात यह है कि फराहमी का चक्कर है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई इंतजार में था या इस ख्याल से था कि जी हमारे पास वैक्सीन कहीं से आ जाएगी। हमारी सिर्फ एक चीज थी, वो ये कि हमें कोवैक्स की जो बड़ी एक सीरियस कंसोर्शियम है उनकी रिटन कमिटमेंट थी कि 17 मिलियन डोजेज आएंगी जून से पहले। वो इसलिए ना आ सकी क्योंकि इंडिया इटसेल्फ के ऊपर प्रेशर आ गया, वहां से ना आई। जो ही हमें ये क्लियर हुआ कि हमें कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू नहीं मिलेंगे। कोवैक्स कहाँ की थी जी? कोवैक्स एक कंसोर्शियम है जो WHO ने बना रखा है लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, जिसके ऊपर अब तो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया तो वो कोवैक्स ने हिंदुस्तान को भेज दी वैक्सीन? नहीं, कोवैक्स ने हिंदुस्तान से लेनी थी, हिंदुस्तान ने कोवैक्स को दी ही नहीं। अच्छा, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हमने हिंदुस्तान से लेनी थी वैक्सीन? नहीं, डायरेक्टली नहीं लेनी थी हमने। कोवैक्स ने हमें उसको खरीद के लाके देनी। जी हाँ, तो वो हुआ ये कि जब कोवैक्स ने पैसे तो दे दिए हिंदुस्तान को, लेकिन कोवैक्स को वो वैक्सीन नहीं मिली जिसके पैसे ऑलरेडी वो दे चुके थे। सही तो नतीजा ये हुआ कि कोवैक्स हमें ना दे सके। कोवैक्स, सिर्फ कोवैक्स पे क्यों रिलाय किया? चाइना से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, तो चाइना से क्यों नहीं, या फिर रशियन वैक्सीन वगैरह को क्यों नहीं हमने ये भी समझ लें, ये भी बड़ी क्लियर बात है। वन बाय वन समझ लें। देखें, एक तो कोवैक्स फैसिलिटी थी, वो उसके जरिए आनी थी। दूसरा हमने बायलैटरल प्रोक्योरमेंट करनी थी, वो हम कर रहे हैं, वो जारी थी। लेकिन उनकी अपनी सप्लाई भी जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। मैं अब चाइना की बात कर रहा हूँ। उनका मुल्क बहुत बड़ा है, उनकी अपनी जाती रिक्वायरमेंट्स, मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा थी। तो जो उन्होंने हमारा स्टार्ट करवा दिया प्रोसेस, वो बहुत अच्छी चीज हुई। लेकिन उसकी जो वॉल्यूम थी वो वही थी जो आई, पहले 500,000 आई, फिर 500,000 और आई, फिर 1 मिलियन आई, टोटल 1.2 मिलियन आ चुकी थी ये 2-3 दिन पहले तक। सो इन अदर वर्ड्स सप्लाई के इश्यूज ग्लोबली रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ
کینیڈا امیر ملک ہے, انہوں نے اپنی ساری پاپولیشن سے 5 گنا زیادہ ویکسین بک کر رکھی تھی, پیسے دے رکھے تھے, ان کو نہیں مل رہی. کیوں؟ امریکہ نے اس کے اوپر اپنے ملک سے باہر لے جانے پہ منع کر رکھا ہے. تو ایون کینیڈا کے اندر ویکسین سلو چل رہی. سو اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کی پروڈکشن. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پولیٹیکل ڈسکشن کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. جی, پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے خرم دستگیر خان صاحب اور سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بھی بہت شکریہ. مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے کیا کہا, یہ سنیے. توشہ خانہ کیس میں آ جائے, مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے, شرکت بھی کریں گے, اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے, کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے. خرم صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. مریم فرما رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت پہلے سے بہتر ہے اور اب وہ سیاست بھی کریں گے, لندن سے بیٹھ کر پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقریر بھی کریں گے. تو اگر صحت بہتر ہے اور وہ سیاست بھی کریں گے تو وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے, واپس آ کے سیاست کریں. جی, لیکن اس سے پہلے بیرسٹر صاحب, جو پچھلے ہفتے میں حکومت کا کلیپس ہوا ہے, نہ صرف سیاسی لحاظ سے بلکہ انتظامی لحاظ سے, اس پر تو بات کر لیں. اور آپ نے وہ سوال بڑے جو ہے مہذب پیرائے میں پوچھا کہ ویکسین کہاں ہے. حکومت کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں اپنے ممبران اسمبلی کو دینے کے لیے, 71 کروڑ روپے ہیں پرائم منسٹر کا جہاز ٹھیک کروانے کے لیے, 28 کروڑ روپے ہیں الیکشن کمیشن میں الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے, 100 کروڑ روپے ہیں سرکاری اشتہارات کے لیے. لیکن اتنے مہینے گزر گئے ہیں, ان کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا ویکسین خریدنے کے لیے. یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے بیرسٹر صاحب, جو قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے دن تھے, کہتے ہیں ہم نے کیپیسٹی بڑھائی, لیکن اگر آلریڈی 90% پہ پہنچ چکے ہیں تو آکسیجن کے ایشوز میں, وینٹیلیٹرز کے ایشو میں, ہسپتالوں کے ایشو میں, اس کے بعد جو تمام یہ چیزیں مینج کرنی تھی, اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے پاکستانیوں کی جانیں بچانے میں. تو ایک طرف تو ہم نے دیکھا لاہور میں پچھلے اتوار کو کہ سڑکوں پر پاکستانی کی جانیں جا رہی ہیں, اور اب جو ہے یہ کرونا کی جو ویو آئی ہے, تیسری لہر, پہلی 2 میں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, یہ قسمت سے ہم بچ گئے ہیں. لیکن اگر تیسری لہر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جتنے بھی کرونا سے اس وقت متاثر خاندان ہیں ان سب کو صحت دے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا بہت بڑا جرم ہے یہ کہ یہ وقت پر ویکسین خرید نہیں پائے. اور اب نئی کہانی ہے کہ ہم نے اس سے بھی بات کی تھی, ہم نے کوویکس کو بھی کہا تھا, لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ عمران خان صاحب مغرب کو تو جانتے ہیں بہت اچھی طرح, لیکن ملک چلانا بالکل بھی نہیں جانتے. تو یہ پہلے تو ویکسین کے اوپر بہت بڑا ایک جرم ہوا ہے حکومت سے, جس کی جو سزا ہے ٹھیک ہو گیا. چلیے آپ کا نقطہ آیا, میں ولید اقبال صاحب سے پوچھتا ہوں 40% بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, کیا کہیے گا جی, وہ جتنے بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے کہ مس مینج ہوا ہے گورنمنٹ کے طرف, یہ بولے جا رہے ہیں ویسے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوال گندم تھا, پہلے بھی پولیو چلے اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان بالکل جو پولیو ختم کر رہا تھا, اس سے جو ہے وہ پولیو دوبارہ ان کی حکومت میں بڑھ گیا ہے. تو یہ ہر جگہ پبلک ہیلتھ مینج کرنے میں تو بالکل ہی ناکام ہے, معیشت کی طرح اور خارجہ پالیسی کی طرح. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ذرا زیادہ منٹ گزرے نہیں, جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو یہاں آ کے کریں, صحیح, لندن میں بیٹھ کے کیوں کرنا چاہتے ہیں. آگے سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جواب کس پہ آیا کہ جی وہ ویکسین کا کیا ہو گیا, اور وہ جو مظاہرے ہو رہے تھے, احتجاج ہو رہے تھے, ان کا کیا ہو رہا ہے. تو میں نہ کوئی اور بات شروع کر دوں کہ جی ہم نے کیا کیا کچھ, کیسی اکانومی تھی اور کس طرح بارودی سرنگیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں, کس طرح ہم نے اس کو ریسکیو کیا, اور کس طرح سوائے ایک چیلنج کے جو بھی آدھی سے زیادہ عبور ہو گئی ہے جو کہ انفلیشن ہے,
باقی ساری چیلنجز کو اور کیسے کیسے ہماری اچیومنٹس ہیں، میں اس پہ شروع کر دوں یا میں پھر ان کے جواب دوں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہماری مثالیں دی جاتی رہی ہیں پچھلے 1 سال میں کہ پاکستان نے جس طرح اپنے کورونا کو مینیج کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، لیری سمرز جو کہ امریکہ کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے تو پچھلے سال بیان دیا تھا کہ جی اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ہوتی تھی، کہ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وہ اقدامات لیے ہوتے جو پاکستان کی گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کے پالیسی کے تحت لیے ہیں کورونا کے حوالے سے، تو $10 ٹریلین کا ہم کو فائدہ ہوتا۔ لیکن ابھی تو سچویشن ڈفرنٹ ہے نا، یہ پچھلے سال کی باتیں ہیں۔ میں پچھلے سال بہرحال جی یہ 14 ماہ پہلے، ابھی تو پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑ جائے، جو لاک ڈاؤن کے بڑے خلاف۔ درست ہے، بالکل درست ہے جی۔ 14 مہینے پہلے جب یہ آئی تھی تو یہ نئی بات تھی، اب 14 مہینے کا تجربہ ہم کو بھی ہے اور دنیا بھر کو بھی ہے، وسائل اور ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ بھی سامنے ہے۔ اور یس، پرائم منسٹر عمران خان از ڈیڈلی اپوز ٹو اے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، جس کو آپ کلی ایک لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ اور کل انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہی کہا کہ جی ہم ایک موقع پہ بہت سرخرو ہوئے تھے جب پچھلے سال جون جولائی میں بہت پیک کیا تھا، اور پاکستان کے عوام نے، پرائم منسٹر اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کوئی ریاست، کوئی حکومت اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک اس کے لوگ اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ پاکستان کے لوگوں نے تو سارے نمبر آپ کو دیے، نہیں، پاکستان کے لوگوں نے والنٹری چینج آف بیہیویئر کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے سارے نمبر آپ کو دیے، لیکن ابھی سچویشن ڈفرینٹ ہے۔ دیر از اے نیو چیلنج ناؤ ود دس نیو ویو، اور اس پہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ہے پریشان، اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے میرے شو میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ 15% سے اوپر جہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ ہے ان کو لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل درست ہے جی، بہت سارے شہر ہیں جن میں 15%۔ دیٹ از کریکٹ، بٹ بہرحال جی یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ لاسٹ ایئر جب یہ اسپائک کیا اور پاکستان کے لوگ جو تھے انہوں نے ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر دکھایا، پرائم منسٹر کی اپیل فی الحال تو یہی ہے کہ وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ ہو۔ یس، اگر کوئی چوائس نہ ہو تو وہ ضرور ہوگا، لیکن انہوں نے، اور وجہ کیا ہے اس کی نہ کرنے کی، وہ یہی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ غریب طبقے پہ اور اس پہ پڑتا ہے۔ تو پرائم منسٹر کی اپیل یہی ہے کہ وہ ڈسپلن، وہ SOPs، وہ جس ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر کا مظاہرہ پاکستان کے لوگوں نے تقریباً 1 سال 9 مہینے پہلے کیا تھا، جولائی میں پچھلے سال، وہ دوبارہ کر لیں اگر، تو ایسی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک میں عرض کر دوں، اور جو کہ ویکسین کے بارے میں کہا ہے، پاکستان نے انیشلی کیبنٹ کے فیصلہ ہوا تھا $125 ملین مختص کیے تھے ویکسین کے لیے، اور اس کو پھر ڈبل کر کے $250 ملین کا کر دیا گیا تھا دسمبر 2020 کے اندر کیبنٹ کے فیصلے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے انہوں نے باہر بھیجنا بند کر دی ہے کیونکہ انہوں نے کہا اپنی ضرورت ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ نے سنا ہے دونوں کا موقف کووڈ کے حوالے سے بھی، اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے کہ وہ آپ پالیٹکس میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے ایکٹیو ہوتا ہوا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر سے ہی بیٹھ کر وہ سیاست کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان واپس بھی آئیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا ویس صاحب، میں نے گفتگو سنی ہے فیصل سلطان صاحب کی بھی اور اپنے دونوں بہت ہی محترم ساتھیوں کی بھی۔ تھوڑا سا مختصر سا اگر آپ کووڈ کے حوالے سے مجھے اجازت دیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا میں جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے حوالے سے، کس نے کہا تھا یہ کہ یہ تو چھوٹا سا زکام ہوتا ہے، 2 دن 3 دن میں آ کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کہا گیا جب پوری قوم دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بہت ڈری ہوئی تھی اور کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ تھی، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، اپنی عزیزوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، لیکن اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جناب یہ کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن کی باتیں تو بہت بعد میں جا کے شروع ہوئی ہیں، اور اب تو مجبوری ہے، اب تو کوئی فیور نہیں ہے یہ قوم کے ساتھ جو اب بات کی جا رہی ہے، اب تو اس کے علاوہ کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے ان ریسورسز پر ریلائی کیا، خاص طور سے بھارت جس نے کوویکس سے پیسے بھی لے لیے اور ہمیں ویکسین دینے کی بجائے پوری دنیا میں دی، انہوں نے بنگلہ دیش کو دی، انہوں نے بھوٹان کو دی، انہوں نے سب کو دی، لیکن جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ویکسین تو ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خیر سگالی کے جذبے دکھانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے لیے مانگنی چاہیے ضرور، ساری دنیا کو اس سے نجات ملنی چاہیے۔ ہمارے ایدی صاحب 50 ایمبولینسز وہاں بھیج رہے ہیں، یا تو وہ بھیج رہے ہوتے ہیں نا ان مسلم علاقوں کے لیے جن کو ہندوتا اور BJP اگنور کر رہی ہے کہ ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر، پھر بھی کوئی بات تھی، ہم تو تحفے میں دے رہے ہیں ان کو۔ یہ رویے میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے، یہ کون سی نیشنل سروس ہے؟ اس کے اوپر کسی اور وقت کے لیے ڈیبیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ میں کافی زہریلا ہوں بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ ایز اے پاکستانی۔ آ جائیے اب اپنے سوال کی طرف، جو نواز شریف صاحب کی سیاست کے تعلق ہے جہاں تک،
یہ آپ کو ریکال کرنا پڑے گا، چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب تھے، چاہے وہ شہباز گل تھے، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود تھے، چاہے وہ ان کے کوئی 20 کے قریب وزیر تھے جو ہمیں ڈیٹیں دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے بعد نواز شریف واپس آ جائیں گے، ان کو ہم لے آئیں گے، ان کے تو اچھے بھی آئیں گے، اسکاٹ لینڈ یارڈ استعمال کریں گے، فلانا یاد یہ سارا کچھ آپ کے بالکل سامنے ہے. ہر نئے دن ایک نئی ڈیٹ دی جاتی تھی ان کو واپس لانے کی، اور قوم کو یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ ان کے تو اچھے بھی آئیں گے. لیکن پھر کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ ادراک ہمیں اب کرایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے تو قوانین ایسے ہیں، کیونکہ سچ نہیں بولا گیا. آپ دیکھیے ایون فیلڈ جس کے اوپر اتنا ہنگامہ تھا، اس کے اوپر ہندوستان کی ہائی کورٹ برطانیہ کی ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ کسی لیگل پروسیڈنگز میں ان پراپرٹیز کا تذکرہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اٹ واز فالوڈ اپ بائی اے اسکینڈل لائک براڈ شیٹ. براڈ شیٹ کے اسکینڈل کی آواز اب کیوں نہیں نکلتی بھائی میرے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. اتنا بڑا فراڈ ہو گیا قوم کے ساتھ، جنہوں نے کیا وہ آج بھی احتساب کے مامے بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ملک ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طویل بحث ہے. واپس آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے نواز شریف صاحب جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں، پی ایم ایل این کی سیاست، اس کا بیانیہ، اس کی ڈائریکشن، اس کا آنے والے مستقبل کے لیے پلان، یہ سب کچھ نواز شریف طے کریں گے. یہ جو خواہشات تھی میم میں سے شین، شین میں سے نون، نون میں سے فلاں نکالنے کی، یہ تازہ نہیں ہے. 40 سال سے اس فیملی کے بارے میں کہ یہ سپلٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، چاچا بھتیجی لڑ پڑے ہیں، بھائی بھائی لڑ پڑے ہیں، چاچا بھتیجا، تایا بھتیجا لڑ پڑے. یہ سنتے سنتے تنگ آ گئے ہیں ہم. بالآخر جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے اس فیملی کے، وہ بتاتے ہیں کہ جناب آج بھی اکٹھے ہیں. دیکھیں یہ جو اس حد تک تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کانسیپٹ جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں بالکل مانا جا سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اپنی کوئی طرفنتنی لے کے نئی سیاست کریں گے، یہ کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں سوائے حکومت کی پروپیگنڈا مشینری کے. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہی طے کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ کیا ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب جب اندر جیل میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان میں رہتے ہوئے لیڈ کر رہی تھیں، حمزہ شہباز بھی جیل میں تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ کافی جارحانہ تھا اور پی ڈی ایم بن گئی اور سڑکوں پر آ گئے اور استعفوں کی باتیں ہونے لگی، جلسے ہونے لگے. اب میاں شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں تو کیا اب وہ لیڈ کریں گے تو کچھ نرمی ہوگی، یا پولیٹکس جو ہے جو پی ایم ایل این کرے گی وہ کچھ مختلف ہوگی جس طرح سے مریم نواز پہلے کر رہی تھیں؟ جی میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو کہ جس دن پی ڈی ایم بنی ہے اس دن شہباز شریف صاحب بھی مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے اس میں شریک تھے، اور وہ جو 27 نکات ہیں جس کے اوپر پی ڈی ایم کی اساس رکھی گئی تھی، اس کاغذ پر شہباز شریف کے دستخط ہیں بطور صدر. تو وہ جو پورا بیانیہ ان 27 نکات میں لکھا ہوا ہے، جس کی پہلی شق ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے آئینی معاملات میں ماورائے آئین مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو شہباز شریف صاحب نے اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں. تو وہ پی ڈی ایم کی دستاویز ہمارے سامنے اس وقت رہنما دستاویز ہے، اور اس پہ ہمیں نواز شریف کی گائیڈنس بھی حاصل ہے. اسی کو ساتھ لے کر شہباز شریف بھی چلیں گے. ان کو دیکھیے نا، 133 دن پہلے اس حکومت نے ناروا اور غیر قانونی طور سے حبس بے میں رکھا، ابھی 7 مہینے پھر حبس بے میں رکھا ہے، اور ثابت ایک پیسہ نہیں کر پائے کسی بھی قسم کی کہ جی انہوں نے کوئی سرکاری پیسہ کھایا ہو، ایک اس کی ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں تو اب چل رہی ہیں کہ ہم یہ برداشت کرتے ہیں، لیکن جو بیانیہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین کی عملداری ہونی چاہیے. اب اس کو آپ جارحانہ کہہ لیں، غیر جارحانہ کہہ لیں، جو ایک سیٹ ہو چکا ہے پیٹرن کہ ہمیں ایک ایسی جمہوریت کی طرف جانا ہے، ایسے انتخابات کی طرف جانا ہے جس میں ماورائے آئین کوئی مداخلت نہ ہو، اسی کو شہباز شریف بھی لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ، پی ڈی ایم میں بھی، پارلیمان میں بھی اور پارلیمان سے باہر بھی. ٹھیک ہے جی. جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ نے آج گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا نظر آ رہا ہے ان کا گروپ اس سے بہت بڑا ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں رہے ہیں یہ لوگ. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ گروپ جتنا نظر آ رہا ہے حکومت کے خلاف جو کھڑا ہو رہا ہے، یہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے بہت بڑا گروپ ہے، اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی تھے.
اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جہانگیر ترین سے مزید بھی ملے ہیں، اور حال ہی میں جو ملاقاتیں ہیں اس میں ایک وفاقی وزیر بھی ہیں فیصل سلطان صاحب. تو کوئی تھریٹ تو نہیں بننے جا رہے گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، اور بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف کہ ان کی دیکھیں، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی میں رہے ہیں اتنا عرصہ، اس کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، اور پھر جب 2018 میں کوalition کو اسمبل کیا جا رہا تھا تو ان کی بہت سی اس میں سرگرمیاں تھیں جس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہیلپ کیا. اب نہیں ہے وہ پی ٹی آئی میں؟ نہیں، دیکھیں اس میں کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی جو اگر ایم این اے ایم پی اے کوئی منسٹر ہیں جو وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. یس، کیونکہ وہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا اتنا تعلق رہا ہے پی ٹی آئی ہی کے جو ہیں اراکین، تو وہ ان کی حمایت میں، یا اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی، یہی ان کا کلیم ہے، یہی ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی یا ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہو رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دس از دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک اتنے بڑی تمہید کے بعد، کہ اس کی میں تسلی کر سکتا ہوں ایز اے اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ، میں آپ کی، آپ کے ناظرین کی اور ان کی تمام ان کے ساتھ بھی جو ہیں، کہ ان کا کمپلیٹ رائٹ ہے کہنا، کم از کم یہ کہنا، کوئی بھی ان کا تبصرہ کرنا کہ جی ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ان کا حق ہے، لیکن ہم، اور یہ ہمارا آبلیگیشن ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کو ایڈریس کریں. یس، اور میں یہ تسلی لیکن میرٹس پہ کارروائی، میں یہ تسلی دے رہا ہوں جی کہ میرٹس، اس میں کوئی نہ کوئی ناانصافی ہے، اور نہ، اور جو ہمارا سٹینڈ ہے مسلسل جو 22 سال کا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو سکے، عوام کو چینی سستی ملے. لیکن چینی تو ابھی بھی مہنگی مل رہی ہے. ابھی مریم نواز کا وہ ساٹ ہے آج کا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو 120 روپے پہ بھی خریدنے کے لیے تیار ہے، لیکن لائنیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں جی، میں چینی کے ایشو پہ آتا ہوں. اصل میں چینی ہی کے پرائس جو ابھی ہے میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، لیکن جو پچھلے سال جب چینی کی قلت ہوئی اور جب وہ پرائس ایک دم شوٹ اپ کی، تو اس پہ جو انکوائری ہوئی تھی اس میں جو سارے، اور اس کے بعد ایف آئی اے کی بھی رپورٹ آئی، اس میں جو انکشافات ہوئے تھے وہ بڑے، پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، بڑے حیرت انگیز تھے، اور اس میں ایک بہت بڑے بینیفیشری جہانگیر ترین صاحب اور ان کی ملز تھیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور بائی دا وے اگر میں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی قانون کی فیلڈ سے ہے، میرا بھی اس سے ہے، ان کے وکلاء کو میں، آئی ڈونٹ نو آپ کتنا جانتے ہیں، میں ان کے دو جو سول اور کرمنل سائڈ دونوں پہ وکلاء ہیں، وہ تو ویسے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہمارے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے اور ہم اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جی اگر ان کو کوئی گریونس ہے وہ کورٹ میں ہی کریں، اور ان کو ابھی بیل، ان کی بھی بیل جو ہے وہ 3 مئی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے. صحیح. سو اگر ایسا کوئی کیس ان کے خلاف کیس نہیں ہے، ٹھیک، تو یقیناً ان کے ساتھ انصاف ہوگا، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم سے ملنا چاہتے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے، اور انہیں بتانا چاہتے ہیں ہز سائڈ آف دا اسٹوری. تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے جہانگیر ترین کو، گیون دا فیکٹ کہ ان کے خلاف یہ چارجز ہیں، ایف آئی آرز ہوئی ہیں؟ دیکھیں صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ان کے خلاف چارجز کا تعلق ہے تو وہ تو میں آپ کو نام لے کے گنوا دیتا ہوں کہ 50 کے قریب ہیں جو پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خلاف ریفرنسز داخل ہیں، جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کے خلاف پروسیڈنگز شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا. یہ ایک جہانگیر ترین کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے جناب؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ تمسخر اڑانے کی کوشش کی گئی ایک ایسے بندے کے بارے میں جس کا پارٹی کے کنٹریبیوشن کا خود ولید صاحب نے ابھی اقرار کیا ہے، اور بالکل ویزیبل ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی کوورڈ آپریشن نہیں تھا وہ. تو وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے پنجاب کی حکومت بنانے میں، سینٹر کی حکومت بنانے میں، جنوبی پنجاب کے صوبے کے لوگوں کو شامل کرانے میں، اور 20 انڈیپینڈنٹس کو پارٹی میں لانے کے لیے. میں کہتا ہوں اگر اس سے آدھی تعداد یعنی 1/4 بھی اگر ہو تو دونوں جگہ پر حکومت کو بہت بڑا سیریس چیلنج درپیش ہوگا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور پھر جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے اب تک، جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، جن میں راجہ ریاض سب سے زیادہ ووکل تھے، میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی، یا سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کل گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب نے خود یہ کہا کہ میرا گروپ اس سے بڑا ہے جتنا وہ نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب جہانگیر ترین صاحب اپنے ساتھیوں کو گروپ کے طور پہ متعارف کرا رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لیے حکومت کو خطرہ ہے اس کو انڈرمائن کرنا. جی میں عرض بس میں مختصر کرنے لگا ہوں. اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا. نتیجہ یہ اس بات کا ہے کہ اس پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے 5 پاور بیسز کو پنپنے اور جاری رکھنے کی اجازت دی گئی. آپ کہیں تو میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، پتہ یہ سب کو ہے.
چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چاہے میڈیا کے لوگ ہیں, سب کو پتہ ہے وہ 5 پاور بیسز کون سی ہیں. جب ایک پارٹی کے اندر اتنی ڈویژن ہوگی, اتنے گروپس ہوں گے, اس میں پھر اسی طرح کے کانفلکٹ آتے ہیں کہ جب کوئی ایک اسٹرانگ گروپ سر اٹھاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پہاڑ اب گرنے والا ہے. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ جہانگیر ترین کے خلاف ایک باقاعدہ گروپ ہے پی ٹی آئی میں جس کے اب اظہار ہونے شروع ہو گئے. اگر آپ کو علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس یاد ہو کل کی, تو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں ملنا چاہیے ان سے. یہ ذرا اندازہ کیجئے چند دنوں کے بیچ وہ جہانگیر ترین جو پارٹی کے پاورفل ترین پلر تھے, اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں. تو پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے یہ بحران ختم ہو جائے گا یا ہے ہی نہیں, تو پی ٹی آئی کو مبارک ہو. ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب, یہ جو مریم صاحبہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں حکومت مخالف گروپس, تو کیا جہانگیر ترین صاحب آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں یا ہیں ابھی؟ جی, بہت سارے ان کے ساتھی ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو بھی ملتے ہیں ایز کولیگز بھی, اور لیکن ایز اے گروپ ہماری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ذاتی طور پہ گفتگو ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ بھی پی ڈی ایم کے 27 نکات ہیں اس کے قریب تر آنا چاہیں گے یا نہیں. اگر تو وہ یہ خواہش ظاہر کریں گے تو ضرور ان سے بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کی مدد سے اس وقت بڑا آسان ہے پنجاب کی حکومت کو گرانا. بلکہ اب تو جس قسم کی تعداد مرکز میں آ رہی ہے, مرکز کی حکومت بھی تو اب تقریباً سمجھیں کہ اس کو بھی بہت آسان ہو گیا ہے اس وقت گرانا. لیکن یہ کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے حکومتوں کو گرانا. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ملک میں ایک ایسے انتخابات ہوں جو ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ایسی حکومتیں آئیں جو اپنے شہریوں کو مفت دوائیاں دیں, ان کے ٹیسٹ مفت کریں. یا یہ نہیں کہ جس طرح آج ہم نے نوشہرہ کے ایک ہسپتال کی ریٹ لسٹ دیکھی کہ جی اگر آپ نے اپنے مریضوں کو ٹریٹ کروانا ہے تو آکسیجن کے ساتھ یہ ریٹ ہے, اس کے ساتھ وہ ریٹ ہے. جب سرکاری ہسپتال جو ہیں وہ ریٹ لسٹیں آویزاں کرنا شروع کر دیں گے مرتے ہوئے پاکستانیوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے, تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. ایسی حکومتیں نہیں چاہیے ہمیں. اور آپ یہ ضرور کہیں گے معذرت کے ساتھ کہ میں آج کورونا کے اوپر فوکسڈ ہوں, اس لیے کہ مجھے آج تمام دن ایک منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے کئی درجن سفارشیں کرنی پڑی کورونا سے پریشان لوگوں کی کہ انہیں وینٹیلیٹر مل جائے, بستر مل جائے, لیکن انہیں نہیں مل سکا. تو بڑی ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے. آکسیجن بنانے والے جو چند مینوفیکچررز ہیں, آپ کے نالج میں بھی ہوگا, انہوں نے پہلے ہی اب وارن کر دیا ہے کہ پاکستان میں اب آکسیجن کی صورتحال ایکسکیوٹ شارٹیج تک جا سکتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی خبر آئی کہ جی ابھی چند دن پہلے کچھ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں سکھ یاتری, وہ جب پاکستان میں آئے تو ان کے آتے وقت ان کے کورونا ٹیسٹ نہیں کیے گئے, اور پھر جب وہ واپس گئے ہیں تو ان میں سے 100 کو کورونا پازیٹیو نکل آیا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ مینج تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اور اگر گورنمنٹ جو ہے اس ایسے وقت پہ, ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پر ہے, جہانگیر ترین صاحب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جہاں پاکستانی مر رہے ہیں وہاں تو حکومت نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور حکومت اس معاملے میں اب مکمل انہدام کا شکار ہو گئی ہے کہ وہ سارے کام جو پچھلے سال پولیس نہیں کیے تھے, ضلعی انتظامیہ نہیں کیے تھے, اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں افواج پاکستان آ کے مدد کریں گی. ضرور مدد کریں, اچھی بات ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ مدد اس وقت آ رہی ہے جب حکومت جس نے کیپیسٹی بڑھانی تھی, آکسیجن پرووائڈ کرنی تھی, وینٹیلیٹرز لینے تھے, سب سے بڑھ کر ویکسین دینی تھی, اس میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہے. اب ناکامی کے اوپر ہم جتنا مرضی نوحہ پڑھ لیں, اب اللہ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ویو ہے یہ آج خود ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہے, ایک لازوال کہا تھا کہ جی موسم بدلے گا تو شاید یہ ختم ہو جائے گا کورونا. تو اللہ کرے موسم بھی بدلے تو یہ کورونا ختم ہو جائے, لیکن اس وقت فوکس سب کا حقیقت بیرسٹر صاحب یہی ہونی چاہیے کہ ہم کورونا کے اوپر اپنے پاکستانیوں کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ حالات بہت خراب ہیں, مخدوش ہیں. کیا کہیں گے ریسپانس؟ ان کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ فوکس ایسا نہیں ہے؟ اور میں یہ بھی عرض کر دوں, میں بار بار آپ کو پچھلے سال کی مثال اس لیے دیتا ہوں, آپ بھلے آپ یہ کہیں کہ وہ حالات فرق تھے, لیکن آپ وہ اس وقت کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں, اس وقت بھی بے پناہ تنقید کا نشانہ گورنمنٹ کو بنایا ہوا تھا, گورنمنٹ سرخرو ہو کر نکلی. وی نو وٹ وی آر ڈوئنگ.
اس بار بھی انہوں نے بڑا اپنا میرے خیال ٹائم ضائع کیا، آپ کا بھی اور آپ کے ناظرین کا بھی اور میرا بھی اور اپنا بھی، یہ اتنی لمبی باتیں کر کے یہ گزرنے دیں یہ مرحلہ. بعد میں جب ہم دیکھیں گے نا 2 مہینے بعد اس کو، 3 مہینے بعد انشاءاللہ. سینیٹر صاحب میں مداخلت کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر شہروں میں نکلیں گے جس طرح پچھلے سال مثال دنیا میں دی جاتی رہی اب بھی دی جاتی رہے گی. اور آپ کے خیال سے NCOC کیا ہے؟ اٹ از اے کمبینیشن آف اے سول ملٹری باڈی، اور اس میں یہ تھرو آؤٹ یہ سارا کام سول ملٹری. میں اپنی ڈیفینس کمیٹی کو سینٹ کی کو جس کو میں چیئر کرتا تھا پچھلے سال، میں لے کے گیا تھا وہاں NCOC، اور ایک اعلیٰ ترین مثال تھی سول ملٹری کمبائن اور اس کے آپریشنز کی. اس میں بھی اور بائی دا وے ٹڈی دل میں بھی بہت زبردست کمبائنڈ ایفرٹ کیا تھا دونوں سول اور ملٹری لیڈرشپ نے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسے بلا لینا انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. سلیم بخاری صاحب آخری 1 منٹ ہے، یور لاسٹ کامنٹس پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کرونا کو لے کے میرے خیال سے سیاست کرنے کی بجائے قوم کی زندگیاں بچانے کی بات کرنی چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بڑا ایشو جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے جانا چاہیے تاکہ سارے بیٹھ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے یا جو سٹیک ہولڈر ہیں اپوزیشن کے وہ بیٹھ کے کریں. ابھی تک ہمیں کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آتی ہے اس اتنی بڑی پینڈیمک کے چیلنج کو جو اب انسانی جانوں کی دشمن ہو کے ہر پاکستانی کو تھریٹ کیے ہوئے ہر ایک گھر میں اگر ایوریج نہیں تو ہر دوسرے گھر میں ایک کرونا کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے. میں خود گزرا ہوں اس سے، مجھے بھی کرونا ہوا تھا. لیکن اگر اسٹریٹجی نہیں ہوگی، اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی، اگر ہمیں یہ ادراک بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا. مہمانوں کا بہت شکریہ، خواتین حضرات شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.